बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना अब्दी आप तमाम की खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर आपके पसंदीदा प्रोग्राम मिसाली ख़वातीन के साथ में। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मादर अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम यानी जनाब उम्मुल बनीन सलामुल अलैहा के सिलसिले से, और इस सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खानम फराज जाफरी साहिबा। तो आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम खानम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खानम, आज हमारी गुफ्तगू होगी मिसाली ख़वातीन में जनाब उम्मुल बनीन के सिलसिले से, जो कि बहुत ही बाफ़ज़ीलत बीवी है। तो सबसे पहले आप जनाब उम्मुल बनीन के सिलसिले से हमें ये बताएं कि वो किस ख़ानदान से थी और किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब उम्मुल बनीन जिस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी वो कबीले का नाम था कलाब, जहाँ से वो ताल्लुक़ रखती थी, क्योंकि बहुत ही बहादुर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। क्योंकि उनके ख़ानदान में जो एक बहुत बुज़ुर्ग हस्ती थे जिनका नाम था अमीर बिन सासा, वालिद जो थे उनके हज़ाम नाम था। और ये एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी क्योंकि जब मौला कायनात ने जनाब अक़ील से कहा कि मुझे शादी करनी है, मैं अब चाहता हूँ कि किसी बहादुर ख़ातून से मैं शादी करूँ, क्योंकि जनाब अक़ील जो थे उनको एक स्पेशलिटी जो थी उनके अंदर में, वो इल्मुल अंसाब थे। मसलन किसकी नस्ब कैसी है, किस ख़ानदान को रिकग्नाइज़ कर सकते थे वो। तो इस हिसाब से जनाब जो जनाब अक़ील तो उन्होंने रिकमेंड किया था जनाब उम्मुल बनीन के ख़ानदान वालों के लिए, क्योंकि वो ऐसा ख़ानदान था जिन्होंने मसलन बाद जो शमशीर उस ज़माने के जो एक वेपन थे, जो वो शमशीर हुआ करते थे, तलवार थी उस ज़माने की वेपन, तो उन लोग ने एक नया मसलन वेपन का इजाद किया था जिसका नाम था नेज़ा। एंड ये फैमिली जो है वो ज़्यादा अर्बन एरिया में रहा करते थे, बिकॉज़ वहाँ पर वो प्रैक्टिस करने के लिए बहादुर खानवादा था और अक्सर जंगों में ये सामने रहकर मुकाबला किया करते थे। तो मसलन जनाब अक़ील ने उनको रिकमेंड किया कि आप उस ख़ानदान की ख़वातीन से आप शादी करें, क्योंकि बहुत बहादुर और बहुत शुजाअत वाली ख़ातून थी ये, और बहुत उस ख़ानदान से बहुत मसलन बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके जो वालिद थे हज़ाम वो भी बहुत बहादुर थे, जो बिल्कुल एवरी जंग में वो फ्रंट रो में हुआ करते थे। उनकी वालदा शमामा यानी ये बहादुर कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए रिकमेंड किया गया था उनको। खानम, अब ये बताएं कि जो जनाब उम्मुल बनीन है उनका नाम क्या है, क्योंकि ये तो उनका टाइटल है उम्मुल बनीन, और वो है उनके वालिद का नाम था, अभी आपने भी बताया, हिज़ाम बिन खालिद, और आप ज़ौजा हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, तो फिर आपको उम्मुल बनीन क्यों कहा जाता है? जनाब उम्मुल बनीन की जब शादी हुई थी उस वक्त उनके जो नाम थे उस वक्त उनका नाम था फ़ातिमा कलाबिया से वो मशहूरी थी। और जब जनाब अक़ील अलैहिस्सलाम जब उनके रिश्ते को लेकर आए थे, ख़ास्तगारी के लिए जब आए थे, तो उनकी वालिद से जब उन्होंने कहा था तो वो काफ़ी मसलन खुश हुए थे, काफ़ी मसलन इजहार किया था खुशी का, मगर जनाब अक़ील ने कहा था कि कंडीशन है कि आपकी बच्ची से मैं इजाज़त मांग लूँ, मैं उनसे देखना चाहता हूँ कि वो कितनी राज़ी हैं, और ये भी है कंडीशन मेरे भाई ने रखी है कि वो अपनी सहेलियों के दरमियान यानी फ्रेंड सर्कल के दरमियान में वो बैठे और उसके बाद उनसे इजाज़त ली जाए। तो जब वो बैठी उनके साथ और जनाब अक़ील जब उनसे ख़ास्तगारी मौला कायनात का जब उनको दिया गया तो वो इतना खुश हुई, और खुश होकर वो अल्लाह का सबसे पहले सजदा अदा किया, और सजदा करने के बाद उन्होंने कहा कि ये ख़बर मुझे इत्तला पहले मिल चुकी थी। तो कहा किस ज़रिए से आपको इत्तला मिली? कहा कि कल रात को मैंने आपकी वालिदा जनाब फ़ातिमा बिन्त असद को मैंने ख्वाब में देखा, जिन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मुझसे दिया था। तो इस तरह से उन्हें कबूल किया, और जब शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जब वो घर पर आई और आने के बाद जब बच्चों को उन्होंने देखा तो उस बच्चों को देखकर मौला कायनात से उन्हें ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि अगर हो सके मौला, अगर आप कोशिश करें कि आप मुझे उम्मुल बनीन के नाम से पुकारें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मुझे फ़ातिमा कहें, क्योंकि फ़ातिमा शहज़ादी ज़हरा का नाम था। तो मैं उस रिस्पेक्ट नहीं, उसके लिए कहीं ऐसा ना उस नाम का डिसरिस्पेक्ट हो, तो इसके लिए आप मुझे उम्मुल बनीन कहा करें। एक्चुअली उम्मुल बनीन के माने हैं बेटों की माँ,
بیٹوں کی ماں کو عربک میں ام البنین کہا جاتا ہے. تو ابھی آپ نے بتایا کہ جب وہ آئیں تو بیٹوں کی ماں بن کر آئی، جو ان کے ٹائٹل کا مطلب معنی ہے. تو ان کا رویہ کیسا تھا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں؟ ویل ان کے رویے تو بہت اچھے تھے ان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ. اب آپ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ شادی ہو کر اندر آئی ہیں، گھر کے اندر آئی ہیں، تو وہ گھر کے اندر نہیں ہو کر بلکہ انٹرنس میں آ کر بیٹھ گئی تھی وہ، اور وہاں پر بیٹھ کر بچوں کو دیکھ رہی تھی. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا ان کو آ کر لے کر گئی ماں کہتے ہوئے. تو انہوں نے کہا شہزادی مجھے کبھی ماں نہ سمجھیں، میں آپ کی خدمت، آپ لوگوں کی خدمت کے لیے آئی ہوں، آپ لوگوں کی کنیز بن کر آئی ہوں. اور اس طرح اپنے بچوں کو بھی جو انہوں نے درس دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب جناب عباس، ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ جناب عباس کئی رات تک نہیں سوئے تھے مولا امام حسین کے لیے کہ پانی ان کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیاس لگے اور پانی پیش نہ کر سکیں. تو حضرت عباس علیہ السلام کی ان کے آنکھیں لال ہو چکی تھی. تو جناب زینب نے جب ان کو قریب بلا کر پوچھا کہ عباس آپ قریب آئیں اور اپنی آنکھیں دکھائیں، تو اپنے چہرے کو نہیں اٹھا رہے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھی ان کی. تو جب وہ نہیں اٹھائے تو جناب زینب نے کہا میں کہتی ہوں آپ کو، آپ کی بہن کہتی ہیں آپ نظریں اٹھائیں. تو وہ جب آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں سر. یعنی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی صرف کی اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں. تو خانم یہ بتائیے، کیا جناب ام البنین سلام اللہ علیہ علم و فضل والی خاتون تھی، اور انہیں مطلب اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا اتنا عرفان تھا جو کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اہل بیت علیہ السلام کے در پر ایسی بتایا کہ میں آپ کی مطلب کنیز ہوں، ماں نہیں ہوں؟ تو کیا وہ اس عظمت کو، ان کی عظمت کو سمجھتی تھیں؟ بے شک وہ سمجھتی تھی، کہ جب ام البنین اس علم کے حاصل تھی کہ اہل بیت کو اس طرح سمجھتی تو اور اس طرح ان سے محبت کرتی. تو اس زمانے میں ایک علم تھا، اہل بیت کو سمجھنا، اہل بیت کی بات کو ماننا، اس پر فالو کرنا، وہ بھی ایک علم ہے. کیونکہ یہ وہ اہل بیت وہ کام کو انجام دیتے تھے جو قرآن نے ہمیں درس دیا ہے، اور اس طرح سے وہ کام کیا کرتی تھی. مگر جب امام حسین کی شہادت کے بعد بھی جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو یہ بی بی اتنی متبرک ہو گئی تھی، جناب ام البنین اتنی متبرک ہو گئی کہ لوگ ان کے قریب آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں. اور یہ لوگوں کے لیے دعا کیا کرتی تھی، وہ دعا استجاب ہوتے تھے. اور اس قدر یہ دوست رکھتی تھیں کیونکہ یہ اہل بیت کے گھرانے کو سمجھنا، اہل بیت کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرنا، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جو قرآن کو کمپلیٹلی فالو کرتے ہیں. قرآن جو ہے وہ تھیوری ہے، اور یہ خانوادہ ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. تو اس ذریعے سے جناب ام البنین جو اتنا چاہتی تھی کہ انہوں نے کنڈیشن رکھا تھا کہ جناب عباس کی جو شادی ہوگی وہ لڑکی کے لیے کنڈیشن ہے کہ وہ امام حسین کو زیادہ چاہتی ہو، امام حسین کی خدمت گزار ہو. جس طرح ہمارے بچے امام حسین کی اور اس گھرانے کی خدمت گزار ہیں، اسی طرح اس لڑکی سے شادی ہوگی جو اس گھرانوں کی خدمت گزاری کرے. اور اتفاق ہے کہ جب جناب لبابہ سے خواستگاری بھی اسی شرط پر انہوں نے دیا تھا حضرت عباس سے، کیونکہ جب بھی جنگ سے آیا کرتے تھے امام حسین، یہ جنگ صفین میں امام حسین اٹینڈ کیا تھا انہوں نے، بہت سی جنگ کی تھی اپنے بابا کے ساتھ. تو جب بھی جنگ سے آیا کرتے تو جناب لبابہ فرسٹ رو میں لیڈیز کے کھڑی رہتی تھی اور امام حسین کا ویلکمنگ کرتی تھی، پانی کا خیال کرتی تھی. اس چیز کو دیکھ کے جناب ام البنین نے ان کو بہت پسند کیا تھا. جی، یعنی انہوں نے خود ایسی اپنی لائف کو انہوں نے سرو کیا ہے اہل بیت کے اہل لیے. بیت علیہ السلام کے لیے، اور بہو بھی انہوں نے ایسی چاہی جو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت رکھتی ہو اور ان کی خدمت گزار بنے. خانم اب یہ بتائیے، ایک ماں کے لیے بہت ہی مشکل کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے چاہے ایک بیٹا ہو یا چار، اور یہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے چاروں بیٹے شہادت کے درجے پر فائز ہیں، لیکن ان کا کیا حال تھا اس وقت؟ مطلب کیا انہوں نے، جب ان کو یہ خبر ملی کہ ان کے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، تو کیسی مطلب کیا انہوں نے اظہار کیا تھا اس وقت؟ جناب ام البنین جب یہ قافلہ سانحہ کربلا کے بعد جب واپس آیا ہے مدینے کی طرف، تو جناب بشیر جو تھے وہ ندا دیتے ہوئے آ رہے تھے، اور جیسے ہی جناب ام البنین کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ قافلہ آ رہا ہے تو جناب ام البنین جناب عباس کے ایک بیٹا جو ان کے ساتھ تھا جس کا نام تو عبید اللہ، ان کو ساتھ میں لے کر قریب گئیں جناب بشیر کے. مگر اس سے پہلے کہ جناب ام البنین کچھ سوال کرے
جناب بشیر کے ہاتھ کو ایک دفعہ ان کے بیٹے نے تھاما, پکڑ لیا, اینڈ جب اس نے گرفت کیا تو جناب بشیر نے ونڈر ہو کر کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اس وقت زیادہ عمر بھی اس کی نہیں ہے, 10 سے 11 سال کا بچہ ہے, اور وہ میرے ہاتھ کو اس طرح سے پکڑ رہا ہے اس گرفت میں. دین انہوں نے جب پوچھا کہ آپ کون ہو بیٹا, آپ کس کے بچے ہو, انہوں نے کہا میرے والد کا, میرے بابا کا نام حضرت عباس ابوالفضل عباس ہے اور میں ان کا فرزند عبید اللہ ہوں. یہ سن کر ان کو تعجب تو پہلے ہوئی تھی, مگر بعد میں ان کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ ہاں ایسے بہادر باپ کا بیٹا ہے, یہ بریو پرسن ہے. تو جب وہ جب انہوں نے کہا کہ ہاں, جناب ام البنین نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ جو سانحہ کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں, مگر ہمیں یہ بات ہمیں معلوم کرنی ہے, کیا امام حسین کے بارے میں ہمیں یہ بتاؤ کہ میرا آقا حسین ایسا تو نہیں ہے کہ آقا حسین کی شہادت ہو چکی تھی اور میرا بیٹا زندہ تھا, اور اگر میرا بیٹا زندہ تھا تو میں اس کو دودھ بھی بخشوں گی نہیں. کیونکہ حقیقت عزیزوں کی یہ ایک عام خاتون نہیں تھی. کسی کے گھر میں ایک بھی جنازہ نکل آتا ہے تو لوگ کوہرام مچ جاتا ہے گھر پر, کیا عالم ہوتا ہے. یہاں پر ایک بیٹا نہیں بلکہ 4 بیٹے شہید ہو چکے تھے, مگر ان کا یہ جذبہ, ان کا یہ ایموشنلی یہ جو سوال کرنا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ امام ایسا تو نہیں ہے کہ میرا بچہ زندہ رہ گیا اور حضرت امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے. تو جناب بشیر کا کہنا, اور میں دودھ نہیں بخشوں گی, تو جناب بشیر کا کہنا تھا کہ آپ بی بی آپ جو سوال کر رہی ہیں, آپ کو اتنا, جب تک آپ کا فرزند عباس زندہ تھا اس وقت تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ خیمے کی طرف بھی نگاہ کرے. ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس ماں کا یہ بات کہنا کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی, یہ بھی ایک اس بات کی دلیل کہ کتنی بریو تھیں وہ اور کتنی محبت تھی ان کو اہل بیت سے, بالکل امام حسین سے. کیونکہ بعض روایت میں ہے, کچھ اکثر کتاب میں تو نام لکھا ہے عبید اللہ, پر بعض کتابوں میں لکھا ہے فضل, کیونکہ ان کے نام سے عباس کو پکارا جاتا ہے, یا ابوالفضل یعنی فضل کے بابا. تو روایت میں ہے کہ ان کے وہ بیٹے بھی کربلا میں موجود تھے, ایک بیٹے موجود تھے, یا عبید اللہ موجود تھے یا پھر فضل موجود تھے کربلا کے مدینے کے سرزمین پر. جی خانم, یہ بہت ہی مختصر سی معلومات ہم نے ہمارے ناظرین تک پہنچانی چاہیے جناب ام البنین سلام اللہ کے سلسلے سے. لیکن دیکھیے, یہ جو مثالی خواتین ہیں ہماری جتنی بھی, ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, لیکن یقیناً ان کی زندگیوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ درس ضرور ملتا ہے. تو میں آپ سے آخر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جناب ام البنین سلام اللہ کے سلسلے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے. آپ میسج بطور ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ اہم باتیں پیش کریں. گڈ کوشچن. درس تو ہمیں جناب ام البنین کے مثلا زندگی سے ہمیں 2 درس ملتا ہے. ایک تو محبت اہل بیت سب سے بڑی بات تھی ان کے ذہن میں, کیونکہ کسی کے گھر سے ایک جنازہ جاتا ہے تو کیا عالم ہوتا, اور کسی کے گھر سے 4 بیٹوں کا خبر, یعنی شہادت کی خبر ان کو ایک وقت پر مل رہا ہو, تو کیا اس ماں کی کیفیت ہوگی. جعفر ہے, عبداللہ ہے, عباس ہے, حضرت عباس علیہ السلام ہے, اور اس کے بعد پھر جن کو ایک کو نام اکثر کتاب میں عمران بھی کہا جاتا ہے اور کچھ کتاب میں عثمان بھی کہا گیا. میں ان 4 کا غم نہیں مناؤں گی, نہ انہیں یاد کروں گی. اگر غم مجھے منانا ہے اور گریہ کرنا ہے تو اس آقا حسین پر گریہ کروں گی. اس طرح سے انہوں نے ایک بریو ماں کا جو ہمیں بہت بڑا درس دیا ہے, بہت بڑا درس دیا ہے. اور دوسرا انہوں نے ایک ایسا درس دیا ہے کہ مثلاً بہت سے گھروں میں ایک اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیپ مدر آتی ہیں, تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کے بچوں کو کیسے اڈاپٹ کریں. بہت برا نقشہ بنا ہوا ہے, بہت برا نقشہ اس کا, ایک بہت زیادہ, اور کس طرح سے اڈاپٹ کریں, کسی کے اور بچوں کو اپنا بچہ کیسے کہیں, اس کو کیسے مثلا یہ موقع دے کہ وہ مجھے اپنی ماں سمجھے. کم سے کم اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور مولا علی کے فالوورز ہیں تو کم سے کم ان سیرت کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جناب ام البنین بھی جب وہ آئی تھی تو 4 یہاں پر آنے کے بعد ان کو 4 بچے دیے گئے تھے, اور اس 4 بچوں کو انہوں نے اتنی باخوبی طریقے سے انہوں نے پرورش کی, ان کا خیال کیا, اس کے ساتھ اپنے بچوں کا بھی پرورش کی, کہ اپنے بچوں کو بالکل ان کے آگے نہیں ہونے دیا, یہ کہتے ہوئے کہ وہ آقا زادے ہیں اور ہم کنیز ہیں,
ہم غلام ہیں ان کے. اس طرح سے انہوں نے درس دیا. انفیکٹ ایک کانفرنس میں بھی میں گئی تھی ایران میں, وہاں پہ جب ممبر آف مثلا پارلیمنٹ ہاؤس میں میری ایک ملاقات ہوئی تھی خاتون سے, اتفاق سے اس خاتون کا بھی نام ام البنین تھا, اور وہ کانفرنس تھا کہ مثلا تمام شہداء جو شہید ہو رہے ہیں ان کی والدہ کو بلائے گئے تھے اپریشیٹ کے لیے. تو جب ان کو بلائے گئے تو میری ملاقات ان سے کہا کہ ان کے 17 بچے تھے, ایک چھوٹا بچہ بھی ان کے ساتھ تھا 2 سال کا. 17 بچے ان کے باوجود بھی ان کے 12 آلریڈی شہید ہو چکے تھے. 12 آلریڈی. جب لوگ ان کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ 12 شہیدوں کی ماں ہے, یہ 12 شہیدوں کی ماں ہے, اور لوگ ان کے ساتھ ملنا, ان سے بات کرنا, پرائڈ فیل کر رہے تھے. دین انہوں نے اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی, میں بھی یہ بچہ بھی میرا شہید ہو جائے, کیونکہ میں نے درس لیا ہے جناب ام البنین سے. اس بی بی سے ہم نے درس لیا ہے کہ ہمارے جو بھی ہیں, مگر جب اہل بیت کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہمیں کچھ نہیں دیکھنا, بالکل سب کچھ ہم قربان کر سکتے ہیں اس اہل بیت کو بچانے کے لیے. بالکل. اور جناب ام البنین نے بھی اپنی زندگی میں ایک بہترین درس ہمیں یہ دے کر دی ہے کہ جو کچھ بھی ان ماں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کی اولاد, اور اس اولاد کو بھی انہوں نے قربان کیا. جب معاملہ اہل بیت کا آ گیا, جب معاملہ قرآن اسلام کا آ گیا, تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. جی بالکل, بہت بڑا درس ملتا ہے ہمیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی زندگی سے. خانم انشاءاللہ آپ سے اسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ہم ایک اور مثالی خاتون کے سلسلے میں آپ سے اہم باتیں جاننا چاہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کا بھی شکریہ, اور اس کے ساتھ پورے ون چینل کی پوری ٹیم کا شکریہ, تشکر کرتی ہوں سبوں کا. انشاءاللہ مولا آپ لوگوں کو موفق کرے. تو انشاءاللہ ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور مثالی خاتون کے سلسلے سے. اور اب مجھے دیجیے اجازت, آپ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.